अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स और तज्जिया लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आपको बताएंगे आज खान साहब की जो एक केसेस के हवाले से मुलाकात हो जाती है सहाफ़ियों से, तो उसमें उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो तफसील से आपके साथ शेयर करूंगी। फैसल वावड़ा साहब ने आज कुछ अहम पेशन गोइयाँ की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा ने किस तरीके से नया पाकिस्तान के चैनल के जो एंकर हैं उनको एक तरह से अच्छा खासा जिसको कहते हैं ज़ेर ताब आने का इंदिया दे दिया है और उनको धमकियां किस्म की कुछ लगाई गई हैं। वो क्या है आपके सामने वो वाक़या पेश करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे लेमिन गंडापुर साहब की कहाँ मुलाकात इमरान खान साहब से हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। खान साहब कौन कौन से जो पार्टी लीडर्स हैं उनको वापस लेने वाले हैं, तो इस हवाले से भी आज खान साहब ने गुफ्तगू की है। तो ये सब कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज यहीं से करेंगे। खान साहब ने जो आज अडयाला जेल में पेशी के ऊपर आए हुए सहाफ़ियों से बातचीत की और अलकादिर ट्रस्ट केस है ये, और इससे पेशतर कि मैं खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर आपको अपडेट करूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला आज इस केस के बारे में कहा कि भाई पहले जो बरतानिया में मलिक रियाज साहब के पैसे पकड़े गए और वो पैसे ज़ाहिर है पाकिस्तान को वापस मिलने थे, हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक सेटलमेंट के तहत भेज दिए गए। अब फिलहाल तक की जो खबर है वो ये कि वो जो पैसे हैं मलिक रियाज साहब के, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब वापस जो है हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिए गए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं वो पैसे। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चल रहा है, यानी एक चोरी हुई नहीं, जहां पैसे आने थे वो वहां पहुंच चुके हैं, तो फिर केस किस बात का चल रहा है। तो वाकई देखा जाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और पूरी इस केस में से हवा निकल जाती है अगर आप इस तर्ज पे सोचें कि इसमें फिर इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है, क्या पैसा चोरी किया है, जबकि पैसे जितने जहां पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं। तो फिर इमरान खान का उसमें क्या करप्शन है, क्या किरदार है, इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल केस चल रहा है और बज़ाहिर ये लगता है कि ये केस इसीलिए चल रहा है कि अगर जो पिछले केसेस में सज़ा हुई है, अब वो हाई कोर्ट में अपीलें हैं, अगर उन केसेस में सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। और अभी इस बात के लिए ऑप्शन तैयार रखा गया है कि अगर इमरान खान की रिहाई मकसूद ना हुई तो उन्हें कम अज़ कम इस केस में फिर गिरफ्तार रखा जाएगा या उनको सज़ा सुनाकर जेल में रखा जाएगा। तो बज़ाहिर एक ऑप्शन के तौर पर ये केस अभी चल रहा है, अदरवाइज इस केस में कुछ है नहीं। बहरहाल जी, आज गवाहों के बयानात कलमबंद हुए और उसके बाद फिर सहाफ़ियों से आज खान साहब की मुलाकात हुई। उसमें काफ़ी कुछ गुफ्तगू उनकी ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे। उन्होंने बताया कि आज काफ़ी वैसे उन्होंने दिल खोल कर बातें की। ये भी बताया कि अटक जेल में बड़े सख्त हालात थे, वहाँ पर उन्हें ज़मीन पर सुलाया जाता था, कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द चलते फिरते थे और काफ़ी उन्हें वहाँ पर सख्ती में रखा गया था। और वजह यही थी कि उस वक्त नए नए इमरान खान साहब को पकड़ा था और उनका अंदाज़ा था कि ये जेल नहीं काट सकते, तो 2-3 दिन में ही जेल की सख्तियों से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खान साहब ने उन सख्तियों को झेल लिया। और अब जो अडयाला जेल में सूरत हाल है वो एक तो उस अटक जेल से बेहतर भी है और दूसरा अब खान साहब भी काफ़ी हद तक जेल में रहने के आदी भी हो चुके हैं, तो अब वो बिल्कुल कूल एंड काम है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है, एडजस्ट कर चुके हैं। और इसी वजह से वो कभी भी रोना नहीं रोते कि मुझे ये मसला है, मैं ये परेशान हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बल्कि जो उनके वकला या उनके फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं तो वो खुद कुछ चीज़ का अगर पूछते हैं तो खान साहब अगर उन्हें बता दे कि हाँ ये वैसे चीज़ है इस तरह से, तो वो फिर उस बात पे वो परेशान होकर आके खुद मीडिया को बता देते हैं कि जी ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है, लेकिन इस चीज़ को जो है वो नहीं एड्रेस किया जा रहा। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि खान साहब खुद बाकायदा कोई इस तरह का एक शिकायतनामा शुरू कर देते हैं, तो अभी तक ऐसी जो चीज़ है वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो काफ़ी हद तक खान साहब जो है वो एडजस्ट कर चुके हैं जेल के माहौल में। और वैसे भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि फ़िलहाल उन्हें जब तक आप देख रहे हैं कि सिचुएशन जिस तरह से एक है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए अभी तक भी कोशिश है उन पर दबाव डालने की, उन्हें दीवार से लगाने की। तो जब तक ये जो सारी सिचुएशन है प्रिवेल कर रही है तो खान साहब को अंदाज़ा है कि उन्हें फौरी जेल से रिहाई मुश्किल मिलेगी, और वो भी उस सूरत में जब खान साहब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। बार बार उन्हें ये पैगाम ज़रूर भेजे जा रहे हैं कि आपके लिए आसानियाँ कर दी जाएंगी केसेस के हवाले से भी, ओवरऑल भी, लेकिन आप इस सारे सेटअप को जो अब जिस तरह भी मुसल्लत करके बना दिया गया इसको चलने दें और इसको एक्सेप्ट कर लें। और ये चीज़ खान साहब करेंगे नहीं, ये आपको मालूम है। उन्होंने जो पिछला रजीम चेंज था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब जो नया इन्होंने एक पूरा धोखे से जो एक पूरी हुकूमत बना दी है उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे।
تو یہ صورت حال ہے جناب، اور اب دیکھتے ہیں یہ لڑائی کتنی دیر چلتی ہے. لیکن خان صاحب نے آج 2-3 اہم باتوں کے اوپر لب کشائی کی ہے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین تھا، اس میں بھی شیر افضل مروت صاحب کی جو بات ہے ان کو ٹوٹلی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ رد کر دیا ہو یا کہا ہو کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی میری کوئی مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر لیے، ایسا بھی نہیں ہوا. انہوں نے اس کو ایک طرح سے تھوڑا سا ڈیپلی ایکسپلین کیا کہ بیسکلی فیصلہ یہی تھا کہ تینوں جماعتوں کو لے کے چلا جائے گا، ان سے اتحاد کیا جائے گا. لیکن پھر جس طرح سے حالات ٹرن ہوتے رہے اس کے حساب سے پھر ظاہر فیصلے لینے پڑے. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج آ کے باہر گفتگو کی ہے، انہوں نے امپورٹنٹلی اس میں بتایا ہے کہ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں پردے کے پیچھے جو آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہے کہ کس وقت کس سے جب بات ہو رہی تھی تو کس طرح کے اس کو مسائل کا سامنا تھا اور کس وجہ سے کون سا فیصلہ لیا جا رہا تھا. لیکن بہرحال ایک جو آج چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کے فیصلے کو اون بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ درست فیصلہ تھا. جو اس سے پہلے خود ان کے لیڈرز آ کے کہنا شروع ہو گئے تھے، ڈیفینسو ہو گئے تھے کہ جی غلطی ہو گئی، تو اس سے ایک نیگیٹو تاثر جانا شروع ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے تھوڑا سا یہ پالیسی میں اپنا چینج لاتے ہوئے اس کو اون کیا ہے کہ جی یہ درست فیصلہ تھا اور ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ہی بنیاد کے اوپر ہمیں مخصوص نشستیں بھی ملنی چاہیے اور اس کے لیے ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. تو اب ایک اس حد تک جو کلیئرٹی ہے وہ لے کے بہرحال آئی ہے پی ٹی آئی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے اوپر آج کافی کلیئرٹی سے جیل کے باہر بات بھی کی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج جو مختلف پارٹی رہنما چھوڑ کے گئے ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جی اون عباس بپی صاحب کو واپس لے لیا گیا اور انہیں جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا ہے، تو کیا باقی لوگوں کو بھی واپس لے لیا جائے گا؟ تو اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دینا، ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ نہیں دینا، تو وہ ہم نے ایز اٹ از کیا اور ہم نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی. وہ سب کے لیے ایک جیسا رول تھا. باقی پارٹی میں واپس لینے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جن لوگوں پہ تشدد ہوا، جن کے اوپر بہت ظلم ہوا اور اس ظلم کی وجہ سے انہوں نے اگر پارٹی چھوڑی تو ان کو ہم بالکل واپس بھی لیں گے پارٹی میں اور ان کو ان کے عہدے بھی واپس مل سکتے ہیں. تو ان کے لیے بالکل گنجائش نکل سکتی ہے، اسپیشلی جن کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے برداشت کیا. تو اس کے اوپر اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی یہ سوال ٹرینڈ کر رہا تھا کہ بھی کون کون واپس آ سکتا ہے، کس کس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور کس کس نے کس طریقے سے مشکلات برداشت کرتے ہوئے پارٹی کو مشکل حالات میں خیر بات کا، لیکن اس کے بعد اب ان کے لیے دوبارہ راستے کھل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی لوگوں کے نام آ سکتے ہیں، جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ. ان کے بارے میں خود خان صاحب نے بہت پہلے زمان پاک میں یہ بات کہی تھی کہ اچھا ہی ہوا اس نے چھوڑ دی ہے، وہ عورت بیچاری اکیلی ہے، بوڑھی ہے اور بیمار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ یہ زور زبردستی کرتے یا اس کو تکلیف پہنچاتے، تو اچھا ہے کہ اس نے خود ہی اس کو کوئٹ کر لیا ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے راستہ کھل سکتا ہے. ملکہ بخاری صاحبہ کے لیے راستہ آلموسٹ کھل بھی گیا ہے، وہ تو اب کافی اوپنلی بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پھر اسی طریقے سے عثمان ڈار صاحب ہوں، عمر ڈار صاحب ہوں، ان کی فیملی نے بہت آپ کو معلوم ہے کہ جبر سہا ہے. اور اس کے بعد پھر اور آ جاتے ہیں لوگ جس میں صداقت علی عباسی صاحب کا سب بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت ایسا ظلم ہوا ہے کہ وہ بیچارے جس کو یعنی جو سناتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے. یہ اظہر مشوانی صاحب نے بھی کل میں دیکھ رہی تھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. تو صداقت علی عباسی صاحب ہیں. اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے یاری کافی نبھائی، لیکن انہیں ٹکٹ اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی. تو خان صاحب سے جب اسپیسیفکلی شیخ رشید صاحب کا سوال کیا گیا تو بلکہ وہ مسکرائے بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑا شوگر لگاتے تھے شیخ صاحب کے ساتھ، مس کریں گے. تو لگتا ہے کہ اگر شیخ صاحب تھوڑا آگے چل کے کبھی ان سے ملاقات ہوگی تو معاملات ان کے بھی رفع دفع ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی بالکل سپیس بن سکتی ہے. فواد چودھری صاحب کے لیے بھی سپیس بن سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ایز سچ کوئی اس طرح کی غلط بیانی یا کوئی بہت ہرزہ سرائی نہیں کی قیادت کے اوپر. جیل وہ بھی کاٹ رہے ہیں 4-5 مہینے سے کنٹینیوسلی. ہاں ایک میسج کر کے ٹویٹ ضرور انہوں نے کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو کہا گیا وہ انہوں نے فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مشکلات کا شکار ہیں. فواد چودھری صاحب کے لیے بالکل مجھے لگتا ہے کہ گنجائش بن سکتی ہے دوبارہ سے. کچھ لوگ فروخ حبیب صاحب کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کافی ویسے بعد میں بدزبانی بھی کی، تو ہو سکتا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے اس طرح سے جگہ بنے. اور بہت سارے لوگ ہیں جی جن کو مجبوراً چھوڑنا پڑا. ابرار الحق صاحب کا لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بڑا شدید پریشر تھا، ان کی فیملی کے حوالے سے انہیں بڑا بلیک میل کیا گیا، تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی راستہ بن سکتا ہے.
تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں واپسی کے جو راستے ہیں اب وہ کھلنے والے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی جو آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. تو لیٹس سی کہ کس کس کو واپسی کا ٹکٹ ملتا ہے. فیصل وافدہ صاحب کبھی پی ٹی آئی کے ممبر ہوا کرتے تھے, اب پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں پاکستان تگڑی پارٹی کے ممبر ہیں. آج سے میں نے بھائی پاکستان تگڑی پارٹی ان کا نام رکھ دیا ہے. تو پاکستان تگڑی پارٹی کے وہ ممبر ہیں اور انہوں نے سینٹ کے اپنے پیپرز بھی جمع کروا دیے. ان پیپرز کو جمع کروانے کے بعد انہوں نے آج گفتگو بھی کی اور بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت تو چلتی نظر نہیں آ رہی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب خاص طور پر عید کے بعد سے ان کے لیے بڑی پریشانیاں بڑھنے جا رہی ہیں. پھر ایک اور جو انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی, خان صاحب سے جڑی بات, ان کی سیاست سے جڑی بات. انہوں نے کہا کہ جی میں نے خان صاحب کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی, میں اب بھی ان کو یہی کہوں گا کہ آپ یہ مولا جٹ والی سیاست چھوڑ کر جو ہے کوئی ایسی سیاست کریں کہ جس میں آپ کے لیے بھی راستہ نکلے, اداروں کے لیے ملک آگے چلے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ذرا اس طرح کر کے بات کی ہے, تو اس کو بہت ڈیپلی دیکھا جا رہا ہے. اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسکلی جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے فیصل وافدہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں, پاکستان تگڑی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں. تو فیصل وافدہ صاحب کا یہ کہنا بیسکلی ایک پیغام بھی ہے کہ اگر خان صاحب کوئی لچک دکھائیں تو کوئی معاملات کو آگے بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ بات تو پھر وہیں آ کے اٹک جاتی کہ خان صاحب کی لچک سے کیا مراد ہے, کہ وہ اس سسٹم کو اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو اس کے اوپر خان صاحب نے آج اپنی گفتگو میں بڑا واضح کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکہ مار لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ چلو جی آگے بڑھ لو بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہو سکتا, برف اس وقت تک نہیں پگھلے گی جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی کہا ہے. آئی ایم ایف کے جو دفتر کے سامنے احتجاج تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل احتجاج ہونا چاہیے, اچھا کیا احتجاج کیا, اس کو آن کیا انہوں نے. اور اسی طریقے سے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی بعد میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ آج خبر دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات صرف ان کی اپنی خواہش پہ نہیں ہوئی ہے بلکہ کچھ میسیجنگ بھی ہوئی ہے اس ملاقات کے تھرو. اور خان صاحب نے بھی پہلے یہ بات کی تھی کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب سے ملوں گا, اور دوسری طرف پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی آج اسپیسیفکلی ہائی کورٹ گئے, انہیں فوری پرمیشن بھی مل گئی اور پھر ان کی ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ ملاقات جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے, اس کو آپ ہلکی نہ لیں. اس میں ایک واضح قسم کی میسیجنگ ہوئی ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے ظاہر ہے آنے والے دنوں میں آپ کو مختلف فیصلوں کی صورت میں نظر آئے گا. کوشش ہے کہ اس کے اندر سے جو مزید اندرونی خبر نکالی جائے کہ کیا بات چیت ہوئی, لیکن ابھی تک جو میرا انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ جو خان صاحب کو میسج پہنچایا گیا علی امین صاحب کے تھرو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ کچھ یہ بھی لوگ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کو جو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے حوالے سے بات چیت ہے اس کے اوپر بھی کوئی میسیجز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئے گئے ہیں. تو لیٹس سی جی اس ملاقات میں سے کیا نکلتا ہے. اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے صحافیوں کے حوالے سے. اچھی بات اسد طور صاحب واپس آ گئے ہیں, ان کو باہر دیکھ کے اطمینان ہوا, لیکن ابھی بھی جو اگر آپ یہ کہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہونی جی. صحافی جو بھی بولے گا بات کرتا ہے وہ سب کو برا لگتا ہے. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ ویسے جن کے بارے میں بڑے ان کے حق میں کالم لکھوائے جا رہے ہیں ان کی مامتا کے اوپر بھی انہوں نے بڑا پنجاب کو اپنی مامتا کے سائے میں لے لیا ہے. صورتحال کیا ہے کہ وہ کتنی سخت مزاج ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بالکل ان میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں جیسے بھی اب بیٹھے ہیں لیکن بیٹھ گئے ہیں, اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ رات کو بیٹھ کر جب چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ جی آج مریم نواز صاحبہ نے بڑے اچھے کام کیے, ان کو آپ پرسنلی لکھ رہی ہیں جی تھینک یو سو مچ, اچھا ویری گڈ. آپ اتنا مطلب آپ کے پاس وقت ہے بیٹھ کے کہ آپ اس طرح کے جواب دے رہی ہیں لا یعنی سے میسیجز کے. اور پھر یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ نیا پاکستان جو آپ کو معلوم ہے چینل ہے اور یوٹیوب پہ چینل بھی ہے, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے, انہوں نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی اور بظاہر تو ہیلی کاپٹر ہی لگ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, عظمہ بخاری, مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے صرف اس چھوٹی سی ایک کلپ تھا, اس چھوٹی سی ویڈیو کے اوپر ایک کیپشن دیا ہوا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا سفر, دیٹس اٹ, 3 لفظ, اور انہوں نے بس اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا. اب انہوں نے کوئی اس سے زیادہ اس پہ فالتو بات نہیں کی. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے اس ویڈیو کے اوپر کو ٹویٹ کیا کہ جی آپ لوگ یہ فیک نیوز جو پھیلاتے ہیں یہ وہ بلا بلا, یہ تو پہلی بات پرائیویٹ جہاز ہے, دوسری بات یہ جو ویڈیو ہے
یہ الیکشن سے پہلے کی ہے، اب کی ویڈیو نہیں ہے، تو اب آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے تو امید ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ اس میں کون سی کارروائی والی بات ہے۔ انہوں نے اس میں کہا بھی، پھر حسنین میرا خیال ہے اس کو اکاؤنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ابھی کی ہے یا کب کی ہے، یا الیکشن سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، میں نے تو ایسی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہیلی کاپٹر کا سفر، اب اگر وہ بظاہر دیکھنے میں تو ویسے آنیسٹلی مجھے بھی ایک نظر میں تو ہیلی کاپٹر ہی لگا، لیکن اگر مان لیا کہ وہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، وہ جہاز ہے، تو کیا ہیلی کاپٹر کو جہاز لکھنا یا جہاز کو ہیلی کاپٹر لکھ دینا یہ کیا فیک نیوز کہلاتی ہے؟ یعنی اگر آپ مس انڈرسٹینڈنگ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی مسٹیک کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ مطلب آپ لوگ کون سے دنیا میں رہتے ہیں، کون سے جہان میں رہتے ہیں، اور کیا آپ لوگوں کی مینٹالٹی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ آ گئے ہیں اگر حکومت میں جس طرح بھی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، اور اب آپ آ کے اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یعنی اس میں کون سا انہوں نے آپ کے خلاف کوئی توہین امیز بات کر دی ہے، یا انہوں نے کوئی کسی قانون کو توڑ دیا ہے، یا انہوں نے کوئی الزام لگا دیا؟ اس نے کہا کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر کا سفر، اور اگر وہ لکھ دے جہاز کا سفر تو ٹھیک ہے، باقی تو انہوں نے یہ مینشن بھی نہیں کیا ہوا کہ یہ پہلے کی ویڈیو ہے یا ابھی کی ویڈیو ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ اچھا، عظما نے تو جو لکھا سو لکھا، اوپر عظما کے ٹویٹ کے اوپر مریم صاحبہ خود تشریف لا کے لکھتی ہیں کہ ہاں عظما ذرا سائبر کرائم کو اس کے اوپر رپورٹ کرو، دیکھو ان لوگوں نے یہ خبریں جو جھوٹی پھیلاتے ہیں یہ وہ۔ مطلب لیول ہے بھائی، آپ سوچتے ہیں، یعنی آپ ایک سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر، اور آپ کو اتنا ٹائم ہے فالتو کہ آپ ایک چھوٹی موٹی کوئی ایک ٹویٹ کے اوپر بیٹھ کے نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جناب کاروائیاں کرنے کی دھمکیاں لگا رہے ہیں بیٹھ کے۔ مطلب فار گاڈ سیک، کیا یہ آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں اور کس طرح آپ لوگ حکومت چلانا چاہتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے بات باہر ہو گئی ہے۔ انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں غلط ہے کیا تھا ویسے، جس کے اوپر دونوں محترماؤں کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس کو آپ جناب صحافی کو شروع ہو گئے دھمکیاں لگانا کہ تمہاری خیر نہیں، اب جی تمہارے خلاف مقدمہ ہوگا، یہ ہوگا ہوگا۔ یہ انداز ہے۔ ابھی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب یہ محترمہ کچھ قانون سازی اس کے اوپر کروا رہی ہے پنجاب میں، تو اس کی آڑ میں تو یہ ہر دوسرے بندے کو اندر کرتے پھر رہے ہوں گے کہ جی یہ کیوں بول دیا، یہ کیوں بول دیا، یہ کیوں کر دیا۔ کوئی ٹائپو ایرر بھی ہو جائے گا تو یہ تو کہیں گے جی فیک نیوز لگاؤ، اس کے اوپر اندر کرو اس کو۔ تو یہ والا ان کا حال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، جب آپ کی بہت ہی شیلو قسم کی سوچ ہوتی ہے اور آپ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں یہ آپ کا اندر آپ کا عیاں کر دیتی ہیں۔ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کی کیا بیسیکلی کوالیفیکیشن ہے، آپ کی ویژن کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ان چیزوں کی عکاس ہوتی ہیں۔ بھائی جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے ہیلی کاپٹر کو جہاز لکھ دیا یا جہاز کو ہیلی کاپٹر لکھ دیا ہے تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں کہ جی اس کے خلاف میں نے کرنا کیا ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔